बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त पंजाब के अंदर सियासी महाज गर्म हो चुका है और जिस तरह से आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से नेशनल असम्बली और फिर उसके बाद पंजाब असम्बली के अंदर एक आइनी बहरान जो है वो जन्म ले चुका है। और इस वक्त भी पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर फ्लैटीज़ होटल के बाहर एक जमे गफीर है जिसमें कि अरकान असम्बली भी हैं जिनका ताल्लुक पंजाब असम्बली से है और वो चाहते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये हो जाएं। और कहा जा रहा है, जो क्लेम किया गया है, जो कहा गया है अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से कि तकरीबन 203 लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और असम्बली का इजलास जो है वो मुनक्किद होना था, मगर कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो फैसला हुआ था कि 16 अप्रैल को इजलास किया जाएगा, वो फिर दोबारा आज शाम को इजलास बुलाने का कहा गया था 7:30 बजे का। और अब वहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज दिन की जो डेवलपमेंट थी जिसमें कि पंजाब असम्बली को खारदार तारों के साथ बंद कर दिया गया। ये भी पाकिस्तान की असम्बली का एक वाहिद अनोखा वाक़या है कि जब पाकिस्तान की जो पंजाब असम्बली है, यह एक अहम असम्बली बहुत ही अहम जगह होती है, उसको खारदार तारों के जरिए बंद कर दिया गया ताकि कोई प्रोसीडिंग वहाँ पे ना हो सके। स्पीकर कौमी असम्बली ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी, जो कि इस आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रुकने सूबाई असम्बली है, वोटिंग कराना चाहते हैं, उनके इख्तियारात भी वापस ले लिए हैं। और अब सूरत हाल क्या है, लेकिन आज जो दिन में बात की दोस्त मजारी साहब ने, वो हम आपको जरा सुनवाते हैं, जरा सुनिएगा। जो फोर्सेस नहीं चाहती कि ये चीज़ें स्मूथली चलें तो डिरेल वही कर सकते हैं, और उनको ये सोचना चाहिए कि पहले ही हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा कियोस चल रहा है, मजीद मामला डिरेल। उनकी कोशिश यही है कि वो आइन और कानून को दूर रख के ये मतलब सारी चीज़ों को चलाने की कोशिश करें, लेकिन मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा। यार वही लोग हैं जो हमारे मुल्क को मुस्तहकम नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि मुल्क में कियोस लगा रहे, मुल्क में मामलात ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रहें। दिलचस्प बात यह है कि दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद मूव कर दी गई। उसके बाद अपोजिशन ने स्पीकर नेशनल सूबाई असम्बली जनाब परवेज इलाही साहब के खिलाफ भी एक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आज मूव की है। सो इस वक्त तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है। वजीर आला पंजाब वहाँ पे नहीं है, गवर्नर पंजाब को हटा दिया गया, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है। और इसी तरह की सूरत हाल आज हमने देखी है, जो कि कुछ गुज़िश्ता दिनों 3 अप्रैल को पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसके अंदर सिचुएशन आई। लेकिन उससे पहले कि मैं कौमी असम्बली और उससे मुतालिक जो इजलास है, कार्रवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर आऊं। आज आप सिंध असम्बली के बाहर भी अजीबो गरीब वाकयात हुए और वहां पे भी अपोजिशन ने एहतजाज किया। अपोजिशन वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एहतजाज करना बिल्कुल उनका हक है, लेकिन सिंबॉलिक फांसी लगाई गई गद्दार अराकीन को। और ये एक अजीब परेशान कुन वाकया है, इसलिए कि जब ये रवैये सामने आते हैं तो इस पर जरूर सवाल उठाना चाहिए। आज क्या वहां पे हुआ है वो भी जरा हम आपको दिखाई देते हैं, जरा चलाइएगा। आज सिंध असेंबली के दरवाजे पे फांसी दे दी है। ये सूबाई असम्बली यानी सिंध असम्बली के मनाजिर हैं और यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को आप देख रहे हैं कि जो रवैया उनकी तरफ से सामने आया है। और इसी तरह से जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके अंदर भी आज बहुत ही अहम जो है वो कार्रवाई हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गैर मामूली रिमार्क्स आज आए हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, वो आपके सामने रख के देते हैं। उन्होंने फरमाया कि क्या स्पीकर को इख्तियार है कि वो ऑर्डर ऑफ द डे से हटकर रूलिंग दे दें? क्या स्पीकर अदम एतमाद की आईनी शिक को तबाह करने का इख्तियार रखता है? क्या स्पीकर आईनी तकाजे को एक तरफ रख सकता है? चीफ जस्टिस का पीटीआई के वकील से ये मुकालमा हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें, बाबर अवान साहब को ये फरमाया कि लंबी कहानियां ना सुनाएं। जब उन्होंने बात की थी इस पे तो उन्होंने कहा कि आप हमें रास्तों का ना बताएं, रास्ते हम खुद ढूंढ लेंगे, हमें बताएं स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से सवाल, हमने ये देखना है कि क्या स्पीकर को इख्तियार है कि वो हाउस में एजेंडे से हटकर किसी मामले पर जा सके। एक और आईनी तरीका है जिसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है? चीफ जस्टिस साहब ने सवाल उठाया। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि अदालतें कानून के मुताबिक चलती हैं। इस केस में एक इल्जाम लगाया गया, डिप्टी स्पीकर ने क्या इकदाम किया? हक़ाइक़ पर आए, फैसला करने से पहले जानना चाहते हैं कि साजिश क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये रूलिंग दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फरमाया ये भी बताएं कि स्पीकर आर्टिकल 95 से बाहर जाकर ऐसी रूलिंग दे सकता है जो एजेंडे पर नहीं। स्पीकर की रूलिंग का दिफा लाजमी करें लेकिन ठोस मवाद पर। यह भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया। ये भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के मिनट्स किधर हैं
اور کوئی شبہ نہیں ہر شہری ریاست کا وفادار ہونا چاہیے. جن پر الزام لگایا گیا کیا ان کے خلاف ایکشن لیا گیا؟ حکومت نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ بابر اعوان صاحب نے فرمایا. تو یہ کہا گیا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا اسپیکر آئے گا, دوبارہ ووٹنگ کرائی جائے گی. کیا اسپیکر پورے پارلیمنٹ کو ختم کر سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال تھا جو کہ آج اٹھایا گیا. اسپیکر کو آئینی تحفظ حاصل ہے لیکن جو ہوا اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. یہ بھی عمر عطا بندیال صاحب نے آج فرمایا ہے اور یہ بہت اہم ریمارکس تھے, غیر معمولی ریمارکس تھے جو کہ ان کی طرف سے دیکھنے کو ملے. جہاں تک اسپیکر کی رولنگز کی مسترد ہونے کا واقعہ ہے, اس معاملے کے اوپر آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں بتا دیں. 25 مئی 2012 کو اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف گیلانی کی سزا سے متعلق رولنگ دی تھی, لیکن اس کے خلاف پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں سپریم کورٹ گئے تھے. اس رولنگ کو مسترد کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ایوان کی کارروائی کے اسپیکر قومی اسمبلی کی جو رولنگ ہے وہ کارروائی کے زمرے میں نہیں آتی. اسی طرح سے 1999 میں آصف زرداری کیس میں بھی عدالت عظمیٰ نے چیئرمین سینٹ کی رولنگ کو مسترد کیا تھا اور 1996 میں بھی جام مدد علی کیس میں دیے گئے ایک اور فیصلے میں اسپیکر سندھ اسمبلی کی رولنگ کو سپریم کورٹ نے مسترد کیا تھا. سو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے, خصوصاً آج جو علی ظفر صاحب کے دلائل تھے اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ مسترد نہیں ہو سکتی, اس کو آئینی رولنگ کو جو ہے وہ تحفظ حاصل ہے. بہرحال اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے بھی کال دے دی ہے. جو تمام سربراہان ہیں اپوزیشن جماعتوں کے وہ اس وقت مسترد ہیں. اور کیا کہا بلاول بھٹو صاحب نے کہ 30 سیکنڈ کے اندر فیصلہ سنایا گیا. کوکا 30 سیکنڈ لگنے چاہیے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس وقت سیدھے پنجاب اسمبلی جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جناب خرم دستگیر خان صاحب ہیں, ہمارے ساتھ لال چند صاحب ہیں, ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینٹر موجود ہیں اور پنجاب اسمبلی میں بھی ہمارے باہر ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں. ان سے ذرا تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ جان لیتے ہیں. جی السلام علیکم, ہمارے ساتھ رپورٹر وہاں پہ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم, جی بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت, کہاں اجلاس ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ موجود ہیں وہاں پہ, ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں, صورتحال سے ذرا آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت میں لاہور کے نیچی ہوٹل میں موجود ہوں اور یہاں پر نون لیگ کے متحدہ اپوزیشن, نون لیگ اور متحدہ اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ اندر موجود ہیں اور بالکل جو ہے وہ ایک علامتی اجلاس کی شکل جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور یہاں پر راؤنڈ چیئرز جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں اور تقریباً 150 کے قریب ایم پی ایس جو ہے وہ اندر موجود ہیں. اور اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ حمزہ شہباز اور مریم نواز بھی یہاں پر آئیں گی اور میڈیا سے بریفنگ بھی کریں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس اجلاس کا جو ہے وہ حصہ بھی بنے گی. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اجلاس جو ہے وہ شروع ہوگا اور نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ مزید جو ارکان ہیں ہمارے وہ بھی اس ہوٹل میں پہنچ رہے ہیں اور تقریباً 200 کے قریب جو ممبرز ہوں گے وہ یہاں پر آئیں گے اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا. اور بالکل جو ہے وہ جس طرح پنجاب اسمبلی کی جو بنائی گئی ہے بلڈنگ, بالکل اسی طرح کے جو وہ یہاں پر علامتی طور پر بنایا گیا ہے. یہاں پر پریس گیلری بنائی گئی ہے, گیسٹ گیلری بنائی گئی ہے اور ممبران کے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ راؤنڈ شوز جو لگائی گئی ہیں. اور باقاعدہ طور پر اس کا جو اجلاس کی جو صدارت ہوگی وہ رانا محمد اقبال صاحب کریں گے اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو ہے وہ انتخابات بھی کیے جائیں گے اور اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ بھی جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا. اچھا, اور امن و امان کی صورتحال وہاں پہ کیا ہے, کیا کوئی تحریک انصاف کے وہاں پہ کارکن بھی ہیں, پی ایم ایل این کے بھی ہیں, کوئی تصادم کا خطرہ تو موجود نہیں ہے؟ جی بالکل, آپ سے کچھ دیر کب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی گیٹ کے باہر جو ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے وہ آمنے سامنے بھی آئے تھے اور ان کے درمیان جو ہے وہ تصادم کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گئی تھی. لیکن اب جو ہے وہ کچھ دیر کب جو ہے وہ تمام ارکان جو ہے وہ نکل گئے وہاں سے اور جو نون لیگ کے کارکنان جو ہے وہ اس وقت نیچی ہوٹل کے باہر جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا بالکل, آپ پلیز آپ کو ہم پھر بھی زحمت دیں گے, جیسے کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے وہاں پہ مزید ظاہر ہے کہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. خرم دستگیر خان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن خراب ہو رہی ہے اور ایک اور آئینی بحران پنجاب میں ہو گیا ہے, اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس کا بھی؟ جی دیکھیے, عمران خان صاحب اور ان کے ہواری یا ان کے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب میں اب مستقل آئین سے بغاوت کر رہے ہیں اور جو اصل لفظ ہے آئین میں لکھا ہوا دیٹ از سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن, کہ جب آئین ایک خاص پروسیسز اس کے اندر ہیں. صرف ایک مثال شاید واضح کر دے کہ اگر کل ایک اسپیکر ایک وزیر اٹھ کر قرارداد پیش کرے اور اسپیکر یہ رولنگ دے دے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے یہ ججز جو ہیں یہ ریاست کے وفادار نہیں ہیں لہٰذا ہم انہیں ہٹا دیتے, تو کیا سپریم کورٹ خاموش رہے گا؟ نہیں رہے گا. یہاں 198 ممبران کو
غدار قرار دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ان کا جو آئینی حق تھا آرٹیکل 95 کے تحت عدم اعتماد کا، وہ ان سے چھینا گیا ہے. تو کیا یہ اتنا سادہ معاملہ ہے کہ ہم کہ اچھا جی کوئی بات نہیں ہے، آئین ہی ٹوٹا نا، قتل تو کوئی نہیں ہوا نا. قتل ہوا ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق کا قتل ہوا ہے، ان کے منتخب نمائندوں کے حقوق کا. اور یہ جو مستقل کوشش ہے جو ہمیں پنجاب میں نظر آ رہی ہے کہ رسا گیری سے ہم یہ کام چلا لیں، اور دروازوں کو ویلڈنگ کرنا اور خاردار تاریں لگانا. میری گزارش ہے محترم نامزد وزیر اعلیٰ کے جو امیدوار ہیں کہ کیا ان تالوں سے اور خاردار تاروں سے آپ کے ممبران پورے ہو جائیں گے؟ 47 کم ہے میجورٹی سے. 139 آئے تھے کل عمران خان صاحب کی جو تقریب تھی، جس میں انہوں نے بہت ہی پھر جو ہے تشدد میں اکسایا سب لوگوں کو، جو ابھی اب انہیں کیا کہیں، عارضی کہیں، عبوری کہیں، کون سے وزیر اعظم ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ان کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہو سکا، قانون ابھی. لیکن یہ تمام کہانی جو ہے، دو باتیں، ایک تو جھوٹ کی بنیاد ہے جو بیرونی سازش ہے، دوسرا یہ ہے دیکھیں ہمیں ہسٹری سے سبق سیکھنا ہے. اور یہ مثال کل جو ایڈوکیٹ صلاح الدین ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے کہا جی آخری دفعہ ایک سب سے بڑی مثال ہے کہ نازی جرمنی میں اکثریت کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا گیا. نمبر 1، ہٹلر نے آگ لگا دی رائکسٹاگ پارلیمنٹ. اس کے بعد جو اہم بات ہے، یہ اگر ایک سیکنڈ آپ مجھے دے دیں، کورٹ میں کیس کیا، کورٹ نے اس کا جو درست مطلب تھا اس کو نہیں دیکھا اور صرف ایک کمیونسٹ کو انہوں نے کہا کہ سزا دے دیں. جس طرح آپ نے یہ گفتگو کی کہ شاید صرف ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو سزا دے کر، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑی بدنام ہے جو کورٹ کی رولنگ ہے، رائکسٹاگ فائر ڈگری. اس ڈگری کو استعمال کرتے ہوئے ہٹلر نے اپنے علیحدہ کوٹ بنوائے، پہلا ایک کوٹ، پھر دوسرا کوٹ، اپنے جو جتنے بھی سیاسی مخالفین تھے ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کو قتل کرنا. تو ہماری یہ توقع ہے کہ کورٹ یہ بھی ذہن میں رکھے گا، سپریم کورٹ، کہ آخری دفعہ جب پاکستان کے اندر میجورٹی کی بات نہیں مانی گئی تو ملک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اگر میں یاد کروں 1970 کی. تو ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی ہیں. عمران خان صاحب رسا گیری کر رہے ہیں، آئین سے بغاوت کر رہے ہیں، اور اگر ان کو روکنا ہے، عدالت کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ آئین کے اوپر عملداری کی مثال قائم کر دیں. ادروائز یہ دیکھیے ابھی سے مسلم لیگ نون کے کارکن تشدد نہیں کر رہے. اگر زبردستی کسی کوئی دروازے توڑے گا، کوئی اٹھا کر باہر پھینکے گا لوگوں کو، پھر ہم کہیں گے جی جو سازش یہ ہے، تصادم کروا کر پنجاب میں گورنر راج لگایا جائے تاکہ یہ عدم اعتماد کا ووٹ نہ ہو سکے. یہاں بھی اگر کورٹ نے آئین کے اوپر عملداری کروائی تو آپ دیکھیں گے یہاں بھی وزیر اعظم تصادم کروائیں گے، کیونکہ یہ ان کی مثال ہٹلر ہے اور کوئی نہیں. مصطفیٰ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا پنجاب کے اندر بھی سچویشن اسی طرف جاری ہے جو یہاں کانسٹیٹیوشنل بحران ہے، بلکہ وہاں تو پیدا ہو گیا ہے؟ تو کیا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور تدارک کیا ہے؟ کورٹس کو فوری طور پر ایکٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ 30 سیکنڈ میں یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا، نہیں ہوا. بحران در بحران، اور جتنی اس میں کسی بھی طرح سے کوئی فیصلہ آنے میں ڈیلے ہو رہا ہے اس سے بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. ابھی ہم شکر گزار ہیں چیف جسٹس صاحب کے کہ انہوں نے اتوار کے دن اس کا نوٹس لیا، اتوار کے دن انہوں نے عدالت کھولی، اپنا جو انہوں نے آرڈر دیا اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ سیورل ججز آف دا سپریم کورٹ شوڈ دے کنسرن. وہ میرے پاس آئے، انہوں نے اپنی کنسرن کا اظہار کیا. تو کنسرن کا اظہار کرنا، ججز کا ان کے پاس جانا، اتوار کے دن ان کا سپریم کورٹ کھولنا، ہماری تو بڑی مودبانہ استدعا یہی ہوگی کہ جتنا جلد از جلد اس میں فیصلہ کیا جائے، وہ فیصلہ بحران کو گہرا ہونے سے بچائے. ساتھ ساتھ نگران سیٹ اپ کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، نگران سیٹ اپ کا پروسیس شروع ہے. اس میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو خط لکھ دیا گیا ہے، غالباً انہوں نے شاید اس کا جواب بھی دے دیا ہے. اور ایک آئین کے اندر دنوں کے پروسیس جو ہے اس کا وہ دیا ہوا ہے. تو اب اگلا سٹیپ اس کا یہ ہے کہ اسپیکر ایک کمیٹی فارم کر دیں گے، اس کمیٹی میں نام چلے جائے، اور اگر وہ کمیٹی 2 دن کے اندر کسی کے اوپر، کسی شخصیت کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی تو پھر ای سی پی کے پاس چلا جائے گا اور ای سی پی 2 دن کے اندر فیصلہ کرے گا. تو اب لگتا یہ ہے کہ اگر اس میں تاخیر ہوگی تو پھر ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی خدشہ یہ ہے، نظریہ ضرورت کہ وہ ایک دفعہ پھر سے زندہ نہ ہو جائے.
اور نظریہ ضرورت نے ہماری تاریخ میں ہمیں جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس ساری صورتحال میں ہم تو بڑی مؤدبانہ استدعائی کرتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ اب عدالت عالیہ نے آرڈر دیا, پہلے دن جو انہوں نے آرڈر دیا اس میں انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو بھی حکم دیا کہ آپ پبلک آرڈر مینٹین رکھیں گے. لیکن اب ہم خود سیکھ پائیں, 197 لوگوں کو آپ نے غدار قرار دیا, ہمارے کارکن سیکھ پائے, ہم کتنا عرصہ ان کا یہ پریشر جو ہے وڈھول کر کے رکھیں گے. یہ جو آپ نے آج سندھ اسمبلی میں یہ مناظر دکھائے, ہمارے کارکن بھی جواب دینا چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے. ہم عدالت عالیہ کا آرڈر ہے اس کے احترام میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جس میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے اس تاخیر کا نقصان ہو رہا ہے, سسٹم کو نقصان ہوگا اس کا. لال چند صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اسمبلی, جس اسمبلی کا آپ ہی حصہ تھے, وہ اسمبلی برخاست ہو گئی, جس طرح سے ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ آئینی قدم تھا جو اسپیکر صاحب نے اٹھایا؟ دیکھیں, میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ پاکستان ہم سب کا ہے, ہمارے ایکول اسٹیکس ہیں اور ہم کو اس طرح سے سوچنا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ 63A کو وائلیٹ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ آئین کی وائلیشن ہمارا حق ہے اور اس کے تھرو ہم کسی رجیم کو چینج کر لیں گے, ہم سمجھیں گے کہ ماضی میں IGI بنی, اس کے تھرو آپ نے ISI سے پیسے لے کے ایک رجیم کو چینج کرنے کی کوشش کی, آپ نے الیکشنز لڑے, ایسے NRO کیے, آپ ملک سے چلے گئے. آپ نے کب جمہوریت کو ریسپیکٹ دی؟ آپ نے کب آئین کی پاسداری کی جو آپ کو آج سارا آئین یاد آ رہا ہے جب یہ اسمبلیز ڈیزالو ہوئی ہیں؟ اس کے پیچھے ایک دیکھیں, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے. اگر ایک لیٹر ہے گورنمنٹ نے, حکومت نے, عمران خان نے, وہ سامنے لے آئے, انہوں نے کیبنٹ میں پیش کیا, انہوں نے سینئر جرنلسٹ کے سامنے وہ لے آئے, انہوں نے دکھایا کسی کو نہیں, کیبنٹ کو دکھایا, سینئر جرنلسٹ کو بتایا. آج منٹس پوچھے چیف جسٹس صاحب, آپ تھے نا کورٹ میں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں وہ منٹس شیئر کیے گئے, وہ لیٹر شیئر کیا گیا اور ان کا ایک جوائنٹ کمیونیکے آیا. آج آپ نے رائٹرز کی سٹوری دیکھی ہے جو دیکھیں, ہم جب کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو ہم سر ایک آپ لال چند صاحب, چونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں ان لائک ادر PTI ممبرز. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے, سیکورٹی ایجنسیاں ڈینائی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اعلامیے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کچھ سازش ہوئی اس کی طرف سے بھی, وہ بھی ان کی طرف سے جو ہے وہ ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ایسا خط کا کانٹینٹ ہے جو کہ لوگ کہیں کہ یہ سازش ہو گئی ہے؟ کیسے اسٹیبلش کیسے کریں گے جبکہ آپ بتا ہی نہیں پا رہے؟ ہاں دیکھیں, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ رائٹرز کو ISPR نے سٹوری دی ہے, یہ آپ کا خیال ہے, سیکورٹی ایجنسیز کے آفیشلز اور ندیم ملک صاحب, دیکھیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کل ایک ڈاؤن میں سٹوری چھپی اور الیکشن کمیشن نے اس کو ان کی وضاحت آ گئی, وہ درست بات ہے, تو اس کا مطلب سیکورٹی ایجنسیز بھی کریں, وہ تو سامنے نہیں آتی. تو آ جائے نا, وہ بھی تو ملک کے اہم ایک ستون ہے نا. سر انٹرنیشنل ادارے کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے, آپ کو ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیک نیوز دیتے ہیں. چلے آپ چھوڑ دینا, ہم نے آج ہمارے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا, بابر احمد صاحب نے, کہ ہم آپ کو بریف کرنا چاہتے ہیں, سپریم کورٹ سن لے. یا کل ان کے وکیل نے, مخدوم احمد خان صاحب نام ہے ان کا شاید, انہوں نے کہا کہ ان کو آپ بلا لیں, تو سپریم کورٹ ان کو بلا لے. یہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو سیٹل کرنا ہوگا نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, آپ کا فارن آفس کر رہا ہے, آپ کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے, آپ کی کیبنٹ کہہ رہی ہے, آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کہہ رہی ہے, آپ کو اسمبلی توڑ دینی چاہیے تھی اس کے اوپر, آپ نے تو پوری اسمبلی برخاست کر دی. ہاں, اب جو آپ کا اوریجنل کوسچن ہے کہ یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے, تو یہ ڈیسیشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں. جب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی کہہ رہی تھی کہ 2018 کا جو ہے ہمیں جو مینڈیٹ صحیح نہیں تھا, الیکشنز کرانا چاہتے تھے, تو ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن چلا لیں. اب الیکشن میں چلے جائیں آپ آ کے, جو اگر آئین شکنی ہوئی ہے تو یہ بھی کل آ کے چلے یا نہیں چلے, معاملہ پارلیمنٹ کا ہے, تو کل پارلیمنٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے. نہیں تو سپریم کورٹ تو ویسے اس کو کر رہی ہے. اگر یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ سپریم پارلیمنٹ ہے یا سپریم, اچھا پارلیمنٹ کیسے کرے گی اب, کیونکہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا, اب تو یہ 3 مہینے کی بات ہے, کل یہ پھر آ جائے الیکشن لڑ کے. اچھا وہ والی پارلیمنٹ جو آپ چاہ رہے ہیں آپ کی مرضی سے آئے, یہ اپنا مینڈیٹ لے کے آ جائے. اچھا ٹھیک ہے, یہ انٹرسٹنگ ہے. بریک لے لوں, بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. اصل میں بہت سارے خدشات ہیں پولیٹیکل, جو سیاسی پیش منظر ہے اس کے اوپر, اس پہ بات کریں گے. ہمیں ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुरम साहब, अब मैं क्विकली जाहिर है कि पूछना है कि होना क्या है, तो आप ब्रेक से पहले कह रहे थे होगा क्या अगर असेंबलियां फैसला आता है कि असेंबली जो है वो फैसला अंडू होता है स्पीकर का, स्ट्राइक डाउन होती है रूलिंग, लेकिन इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये काबिल कबूल होगा क्या? जी, हमें काबिल कबूल नहीं है। देखिए, जो नए इंतखाबात होने हैं वो किसके तहत होने हैं? आइन के तहत होने, और आइन इमरानी रद्दी के टोकरे में पड़ा हुआ है। तो जो आइन पहले ही उस रद्दी की टोकरी में फेंक दिया इमरान खान ने, हमसे कहा जाएगा कि आप उस आइन के तहत इंतखाबात करवा लें और जो जिस तरह की उनकी मर्जी होगी उस तरह करेंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? जी, इसी रस्सागिरी को रोकना तो पड़ेगा ना जी। रस्सागिरी के दो ही तरीके हैं, या तो सड़क पर आएंगे या अदालत में जाएंगे, और कोशिश है कि दोनों हमें जो है सड़क पर भी आकर पुरअमन रहकर अगर इसका मुकाबला करना है। लेकिन जब तक, इसीलिए अदालत उज़्मा के ऊपर हमारा कयास है और ये तवक्को है कि वो उस रद्दी की टोकरी से आइन को बाहर निकालेंगे, उसको साफ करें, कहेंगे ये इसकी तौकीर हमने बहाल कर दी। क्योंकि अगर तौकीर बहाल नहीं होती तो जो अगले इंतखाबात हैं वो दरअसल इस आईनी बगावत जो इमरान खान ने की है उसको दवाम बख्शेंगे, उस पर मोहर लगाएंगे और ये सिग्नल भेजेंगे आने वालों को कि जनाब यू कैन गेट अवे विद इट, आप उससे बच सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, अगर आज इसको ना रोका गया तो एक दिन स्पीकर की रूलिंग आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के ये वाले जजेस जो हैं ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के जो हैं वो रियासत के वफादार नहीं है, लिहाजा हम इनको खत्म करते हैं। तो फिर आप किधर जाएंगे? हम कहां जाएंगे, वो कहां जाएंगे? तो लिहाजा आज जरूरत है, एक रास्ता खुल गया है। एक बात, 75 साल हो गए हमें। अब पहले जितनी भी आइन शिकनी हुई, हम कहते हैं बड़ी दफा हुआ, आमरीतें आई, सिविल गवर्नमेंट्स आई, अगर हमने आगे बढ़ना है तो सुप्रीम कोर्ट को यहीं बंद करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको मिसाल दी जर्मनी की, कि जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जो गलत फैसला था, उसने हिटलर के लिए दरवाजा खोल दिया कि उसने अपनी अदालतें बनाकर अपने तमाम सियासी मुखालिफिन को अंदर डाल दिया, और उसके बाद नाजी जर्मनी जो है वो रिकवर नहीं हुआ। और एक और बात, हिटलर ने भी जब उसके सामने पता चला कि बर्लिन में रूसी फौजें दाखिल हो गई हैं और उसकी जो शिकस्त है वो करीब है, उसने खुदकुशी कर ली। इमरान खान ने भी असेंबलियां उसी जज्बे के तहत तोड़ी हैं। मतलब खुदकुशी, सियासी खुदकुशी है ना। जब उन्हें नजर आ रहा है हम भी कोई टैंक लेकर नहीं आए, हम तो अपनी मेजॉरिटी के साथ खड़े थे, उन्होंने खुदकुशी की। ऐसा नहीं है, पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है उनकी, ऐसा नहीं। देखिए, बात ही पॉपुलैरिटी में कैसे इजाफा हो सकता है जब लाखों करोड़ों पाकिस्तानी किराने की दुकान पर जाते हैं, घी आज भी 500 रुपए किलो, चीनी आज भी 120 रुपए किलो, टमाटर 240 रुपए किलो है, हर दाल जो है वो 250 रुपए किलो है, आटा 90 रुपए किलो है, बिजली 30 रुपए यूनिट है, गैस की गैस तो अव्वल तो अभी और आगे बढ़ना है। मैं जो असल बुनियादी, मैं एक आखिरी जुमला, इमरान खान के खिलाफ कोई बैरूनी हाथ नहीं है, पाकिस्तान के मजदूरों मेहनत कशों के उठे हुए बद्दुआ के हाथ हैं जो उन्हें यहां लेकर आए। ये मुस्तफा भाई, ये जो बात है कि जो मईशत है, क्या आपको लगता है कि हम इस सूरत हाल में हैं कि जहां हम तकरीबन डिफॉल्टर हो चुके हैं इस वक्त IMF के हाथों और वर्ल्ड बैंक और बाकी इदारे, लेकिन क्या अगर इलेक्शन में हम जाते हैं तो इलेक्शन करा सकेंगे, और अगर नहीं जाते तो माशी सूरत हाल क्या होगी? ये तो बड़ी एक गंभीर सी सूरत हाल है। अस्मा बहन, जो माशी सूरत हाल है, आज ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो तकरीबन 190 रुपए तक पहुंच गया। जी ऐसे ही है, और मिलता नहीं, आप जाए ना खरीदने, नहीं मिलेगा आपको। और अगर इस बहरान का जल्द से जल्द कोई हल ना निकाला गया तो बहरान ये मजीद गहरे से गहरा होगा। यहाँ पर कोई फैसला नहीं हो पाया जिसकी वजह से पंजाब के अंदर आज की सूरत हाल आपके सामने। हमने अस्मा बहन, इस सारी चीज में इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है, हमने अल्टीमेटली उसी तरफ बढ़ना है। लेकिन जो हमें चीज जहन नशीन रखनी चाहिए कि हम एक ऐसी कौम है कि जो एक बहुत तल्ख तजर्बे से गुजरे हैं, जिसमें आधा पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, और उसके बाद फिर हमने फैसला किया कि हमने अब अगर आपस में सारे मामलात दोबारा हमने इस पाकिस्तान को कायम रखना है, चलाना है, जो बचा खुचा पाकिस्तान था, तो उसके लिए फिर हमने एक दस्तावेज तैयार तोड़कर आइन बनाना याद आया, और 73 का आइन हमने बनाया। अब उस आइन को अगर हम इस तरीके से इतना कैजुअली ट्रीट करेंगे कि उसको कोई भी शख्स आकर उसकी किसी भी शिक की वायलेशन करे और उसके बाद उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, तो इट विल बी अ वेरी वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। हमें शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में बसने वाली छोटी इकाइयां हैं वो इस चीज को बड़ी गहराई से देख रही हैं कि अगर इस आइन की यही हैसियत है
تو پھر ہمیں بھی اپنے مستقبل کے بارے میں پھر سوچنا چاہیے. ایک ہوپ ہے ہمیں اور پاکستان میں, صورتحال سے صرف آئین ہی نکال سکتا ہے اس وقت, اور جو کہ موجود ہے, لیکن اس کی اور اس ساری صورتحال میں اسما بہن, ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر نہیں کرتے, لیکن آپ کو, مجھے, خرم بھائی کو, لال بھائی کو, ہم سب کو ان باتوں کا علم ہوتا ہے. سیاست میں تو ایک دوسرے کے ہم مخالف ہیں ہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی سیاست میں بھی اس وقت ہم ٹیگرز ڈرون ہیں. اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے. اور لیکن یہ اس کے مشکل بعد کام میں نہیں کہنے تھا. جا رہا ہوں, میں اس کی آگے وضاحت نہیں دوں گا, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر ادارے کے اندر صورتحال کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہے. پولرائزڈ سچویشن ہے. اب جسٹس باقر صاحب کی جو اسپیچ تھی, بڑے آنریبل, بڑے اچھے جج ہیں, جی. اور ان کے جو فیئر ویل اسپیچ تھی, ہم نے جو استدعا کی فل کورٹ کی, وہ ہم نے اس لیے کی کہ جب فل کورٹ بنے گی تو بھلے ہمارے خلاف فیصلہ آئے, بھلے ان کے حق میں فیصلہ آئے, اس کو ایک اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہوگا کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھی اور اس نے اس معاملے کو سنا. ہماری استدعا نہیں قبول کی گئی, اور اس کے اگلے دن ہی ان کی جب جسٹس باقر کی جو فیئر ویل اسپیچ تھی, اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر کر دیا, نشاندہی کر دی. بالکل. اچھا, پھر اب جو سابق چیف جسٹس ہیں جسٹس گلزار صاحب, ان کا نام سامنے آنا اور حکومت کا پرپوز کرنا ان کو بطور نگران وزیر اعظم کے, اب اس کو کڑیوں کو ملا رہے ہیں آپ. اب دیکھیے, اب یہ لال صاحب صرف کڑیاں ملانا نہیں, اٹ از ان ویری بیڈ. بالکل. بہت زیادہ ایک شخص اپنے عہدے پر ساری, ابھی ان کی میرے خیال سے وہ جس طرح شیخ رشید صاحب نے ایک دفعہ کسی شخص کے بارے میں کہا تھا کہ جی کہ ان کی تو ابھی وردی کی استری بھی خراب نہیں ہوئی, تو آپ نے ان کو سیکرٹری دفاع کی پوزیشن سے ہمارے دور میں ایک سیکرٹری دفاع کو ہٹایا گیا. تو ابھی تو ان کی روبز جو ہیں وہ شاید لٹکی ہوئی ہیں, آپ نے ان کو اگلا ایک. اچھا, میں نے ویسے پرویز الہی صاحب پہ بھی پوچھنا ہے آپ دونوں سے پرویز الہی صاحب کے کردار پہ بھی پوچھ رہے ہیں, لیکن لال چند صاحب, تاریخ جو ہے اس کا اپنا ایک حساب کتاب ہے, اس کا اپنا ایک کٹہرا ہے, اس کا اپنا ایک انصاف ہے. تو پاکستان تحریک انصاف, اس کی حکومت, اس کے قائد کو تاریخ کیسے یاد رکھے گی, یہ میں جاننا چاہتی ہوں. دیکھیں, یہ آپ کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے. جی بالکل, میں اس پہ آپ کی رائے چاہتی ہوں. دیکھیں, تاریخ لکھی جائے گی تب لکھا جائے گا نا, یہ تو وقت کے ساتھ. کلامی کی معافی چاہتا ہوں, ان کی تاریخ بھی الگ ہے, ان کی دنیا بھی الگ ہے. وقت کے ساتھ دیکھیں, وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے, ہر چیز طے کر لیتا ہے اور طے کر بھی رہا ہے. یہ اگر خود کو, یہ دونوں بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھی نا, یہ جب عروج پہ کام کرتی تو نئی پارٹی کو آنا ہی نہیں تھا. ہم آئے اس لیے کہ یہ دونوں پارٹیاں فیل ہو گئی, یہ نہیں کر سکے کچھ. اب جو آج کی حقیقت ہے, فیل ہو گئی یا فیل کر دیا گیا, ڈسکریڈٹ کر دیا. نہیں. اچھا, یہ وہی بات نا, یہ جس آئین کی بات کرتے ہیں, آئین محترم ہے, لیکن یہی آئین ہے نا اس کے تحت یہ الیکشن کمیشن ہے. 1973 کا آئین کے تحت جو الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے, وہ آج تک ایک بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکا. عمران خان کو تو چھوڑ دیں آپ. اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ الیکشن کمیشن پہ. آگ لگانے کی کسی دھمکی دی الیکشن. اچھا, میں آپ خود جرنلسٹ بھی رہے ہیں, آپ پڑھے لکھے شخص ہیں. ہاں, میں ہوں جرنلسٹ ہوں, تو اب کیا یہی تو کہہ رہی ہوں, ضروری یہ کہے جو الیکشن کمیشن کو آپ نے ذمہ دار قرار دے دیا. دیکھیے, کس کی ذمہ داری ہے, کس کی ذمہ داری تھی جو خراب الیکشن ہوئے؟ الیکشن کمیشن ان دونوں پارٹیز کی 30 سال سے صرف ان کی. اچھا, الیکشن کمیشن کی بھی نہیں تھی, ان دونوں پارٹیز کی بھی نہیں تھی, صرف ان کی. دیکھیں, الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں پارٹیز نے, ہم تو 2018 میں آئے نا, یہ دونوں پارٹیز جو اس آئین کی محافظ بنی ہوئی ہیں, اسی کے تحت الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے. اچھا, اب آئین کے تحت تو پریزیڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے, آئین کے تحت سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک فیصلہ کریں گے, وہ یہ مان لیں. بجائے اس کے یہ انہوں نے کل سے اداروں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے, دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ ادارے اب نیوٹرل نہیں رہے. یعنی کہ ان کا جو کام نہ ہو وہاں پہ ادارے جو ہے مشکوک ہو جاتے ہیں, ادروائز وہ نیوٹرل ہے. جب یہ الیکشن جیت جائے تو ادارے نیوٹرل ہو جاتے ہیں. اب اس پہ میں جواب آپ کا چاہتی ہوں پھر یہ کہ آپ پہلے آپ کہتے تھے ادارے نیوٹرل ہیں, اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں. کوئکلی میں آپ کا بھی میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ بالکل غلط ہے کہ پاکستان کی حکومتیں فیل ہوئی. دیکھیے, نواز شریف کی گورنمنٹ کو ادارے نیوٹرل ہیں ابھی تک. نہیں, یہ آپ بہتر بتا سکتی ہیں میں کیسے بتاؤں ادارے نیوٹرل ہیں کہ نہیں ہیں. ہم نے تو پاکستان کے غریب عوام کے دباؤ کے اوپر یہ تحریک عدمات فائل کیا ہے, جو 500 روپے کلو نہیں خرید سکتے, وہ 90 روپے کلو آٹا نہیں خرید سکتے,
वो उनको फैसला करना पड़ा कि बच्चों के लिए दूध खरीदना या वालिदैन की दवाइयां खरीदनी है। तो हमने तो उसके लिए पुश किया, लेकिन जो असल इशू है, देखिए नवाज शरीफ को ठीक। एक अंधेरे में डूबा हुआ लोड शेडिंग का, दहशतगर्दी के खून में लुथड़ा हुआ पाकिस्तान मिला, जी हाँ। उसको रोशन करके, पुरअमन करके, सीपैक ला के कराची को पुरअमन करके पाकिस्तानियों के हवाले कर दिया। तो ये इससे बड़ी अचीवमेंट